नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आयत नंबर 27 में हमने फर्स्ट पोर्शन में उस अहद के बारे में पढ़ लिया था जो कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के साथ किया। कैसे किया, कहाँ पे किया, उस अहद के वर्ड्स क्या थे, उसका मीनिंग क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। वर्ड्स क्या थे, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और सबने जवाब क्या दिया था, बला, क्यों नहीं या अल्लाह, ऑफ कोर्स, बिल्कुल या अल्लाह, तू ही हमारा रब है। अब अल्लाह को जब सारी रूहों ने रब मान लिया, इसका मतलब क्या है कि अब मानेंगे किसकी, अल्लाह की मानेंगे। अपनी मर्जी अब नहीं चलेगी, चाहे अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, चॉइस दे दी, स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि उस चॉइस को एक्सरसाइज करते हुए वी गो अगेंस्ट द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर हमें दो रास्ते दिए हैं तो गलत रास्ता इसलिए नहीं दिया कि हम उसे चूज करें। ठीक है, गलत रास्ता इसीलिए सामने रखा है ताकि हम अकल को इस्तेमाल करते हुए या वही के जरिए से वही को इस्तेमाल करते हुए कुरान को समझते हुए हमें इतनी हम में समझ हो, मेच्योरिटी हो, शऊर हो, जिस शऊर की बात बार कुरान मजीद में जिक्र आता है, शऊर हो कि हम सीधा रास्ता ही चूज कर सकें। और उसके लिए डेफिनेटली तौफीक भी चाहिए, अल्लाह की तौफीक भी चाहिए। अगर हम बिगड़े हुए हों तो डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला तौफीक नहीं देंगे। तो ये बात है। और अल्लाह ताला को रब मानने का ये मतलब है कि अब हम झुक गए अल्लाह के सामने, अल्लाह ने हमें खरीद लिया। ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी। अब आगे बात है क्या कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कि ये कोई ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मोस्टली कह देते हैं, मोस्टली लोगों को नहीं याद कि उन्होंने ये अहद लिया था। अब मैं आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई सोल एंड माई बॉडी। मेरे अंदर इस वक्त मेरी रूह भी है, जिस्म भी है, आप सब के अंदर, हम सब इन दो कंपोनेंट से बने हुए हैं। और इन एडिशन टू डैट अल्लाह ने हमारे अंदर जान डाली हुई है, जानदार है हम। बाकी भी जानदार होते हैं ना, लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज आर लिविंग बींग्स। या एनिमल्स बोलते हैं, एनिमल सारे लिविंग बींग्स हैं, लेकिन उनमें अल्लाह ने रूह तो नहीं डाली। रूह हमारे अंदर, इंसान को अल्लाह ने ये स्पेशल गिफ्ट दिया है कि उनकी रूहें बनाई हैं और उनके अंदर ये रूह डाली है। ये सोल है जिसका स्पेसिफिक कनेक्शन होता है अल्लाह के साथ। ठीक है, तो ये अब अगर मुझे पर्टिकुलरली ये वादा नहीं याद कि मैंने अल्लाह के साथ किया था, तो इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो मेरा और मेरी रूह के दरमियान जो कनेक्शन है ना, जो ताल्लुक है, उस लेवल का स्ट्रांग नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। और मुझे ये वादा याद होता या मुझे कुछ आइडिया होता बगैर कुरान से पढ़े हुए भी कि मैंने कोई वादा किया था। ठीक है, और जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना फेमस, के उन्हें याद है, याद था ये वादा कि उन्होंने कोई ऐसा वादा भी किया था। तो ऐसे अल्लाह के कुछ कुछ वली होते होंगे जिन्हें ये याद भी होता होगा, या हमें कहना चाहिए कि कुछ सहाबा ही हो सकते हैं या अल्लाह के रसूल ही हो सकते हैं जिनको याद हो कि ऐसा कोई अहद भी हुआ था। हमारे जैसे लोग जिनके गुनाह होते ही हैं, जिनके दिलों में कुछ ना कुछ करप्शन, कुछ ना कुछ करप्ट हो चुका होता है, कोई ना कोई काले धब्बे, कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला साथ साथ चल रहा होता है, आखिर इंसान है हम। तो हमें एज सच इस तरह का कुछ याद नहीं रहता। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हमसे रिक्वायरमेंट है भी नहीं कि हम इसे याद रखें, या ये कोई सवाल भी नहीं है कि जी क्यों नहीं याद, ये भी नहीं हम पूछ सकते। ये कोई सवाल बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है याद रखने की या याद होने की। जी, फायदा कुछ पूछना है, कुछ वैसे ही ऑन हो गया। चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, क्या मैं बात कर रही थी इसका, हाँ जी, ना याद होना। इसका ना याद होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि याद होना, हर बात याद होना मेमोरी से ज़रूरी नहीं होता। बल्कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में हमें सेहत के बारे में बता दिया, तो ये अल्लाह ने एज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर हमें दे दिया।
یا آپ ایسے سمجھے میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے والدین کی لائف میں بھی کچھ چل رہا تھا نا، اب وہ ڈیفینیٹلی میں نے وہ آبزرو نہیں کیا ہوا، لیکن جب وہ میرے والدین نے بتا دیا مجھے کہ ایسے تھا یا ایسے ہماری شادی ہوئی تھی فرض کریں سپوزٹلی، تو وہ آئی نو دیٹ از اے ریالٹی، وہ ریالٹی ہی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے سچ ہی بتائیں گے، تو وہ ریالٹی چاہے مجھے نہ پتا ہو، میں نے نہ دیکھی ہو، میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے فرام اینی پرسپیکٹیو، لیکن سنس بتایا ہے مجھے پیرنٹس نے تو میں نے اس پہ یقین کر لیا۔ تو اب مجھے یاد ہو نہ ہو، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو جب سورۃ البقرہ میں اللہ نے بتا دیا اور آگے جا کے سورۃ الاعراف میں بیسکلی اللہ تعالیٰ اس عہد کو اوپن کریں گے، مزید اس کی سٹوری باقاعدہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گی ایگزیکٹلی، تو یہاں پر میں نے آپ کو تفسیر میں بتا دیا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ بتا کر ہمیں ریمائنڈر دے دیا ہے کہ جی ایسا ہوا تھا اور ہم نے اس عہد کو پورا پھر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم سب کو یاد ہوتا نا یہ عہد، تو پھر ہمارا ٹیسٹ نہیں تھا یہ۔ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہمیشہ یؤمنون بالغیب ہی ہوگا، غائبانہ ایمان لانا ہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اگر سب کو یاد ہو کہ جی ہم نے وعدہ لیا، تو پھر تو سارے کے سارے ویسے ہی اس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ سب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو سارے ویسے ہی فالو کرنے لگ جائیں گے جی، ایسے ہی ہے جیسے ہمیں پتہ ہو کہ جی میری کنٹری کا پرائم منسٹر یہ پرٹیکولر بندہ ہے، تو سب اس کے رول کو فالو کرتے ہیں۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ دے کہ جی نہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہے؟ جو بھی ہو، تو جو بھی ہو اس کو سارے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کو دیکھ کے ایکسیپٹ کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ غائبانہ بیسکلی ایمان کے لیے یہ سارا کچھ ہم پہ 100% اوپن نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر اللہ کا عہد، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ایک عہد یہ مراد ہے۔ سیکنڈلی فاسق، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا مسلم کین آلسو بھی فاسق، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ سمپل سنفل پرسن کو، ڈس اوبیڈینٹ پرسن جو ہوتا ہے، گناہ گار، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو دوسرا عہد کون سا جو اسپیسیفکلی مسلمانوں نے اللہ سے کیا ہے، وہ ہے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھ لیا، یا کلمہ طیب بھی جب ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دونوں کا مطلب آلموسٹ سیم ہی ہے، بس دوسرے کلمے میں ایڈڈ ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں، آئی بیئر وٹنس، بس یہ فرق ہے۔ تو یہ جو ہمارا گواہی دینا ہے، ہمارا ڈکلیئر کرنا ہے کہ یا اللہ تو ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تو یہ گواہی دے کے ہم ایک عہد کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اب تو ہی، صرف تو الہ ہے، مطلب تیری ہی اب میں نے عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اللہ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان کی اتباع کرنی ہے، ان کو آخری رسول ماننا ہے، ختم نبوت کو ماننا ہے۔ ادروائز اگر ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، کلمے کو ماننے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ رسول کی فرما برداری ہی رسول کا اتباع ہے۔ رسول کو رسول ماننے ہی کیوں ہے جب اس کی بات نہیں ماننی؟ تو پھر سٹیٹس ہی نہ دیں۔ والدین ہمارے والدین اس لیے کہ پھر ہم ان کی خدمت بھی کریں، ان کی بات بھی مانیں، ورنہ ماں باپ ہی نہ سمجھے پھر، ٹھیک ہے؟ تو جب رشتہ بن جاتا ہے نا، تو رسپانسبلٹی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ جب میں نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ فلاں میرے امی ابو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب میں ان کی بات مجھے ماننی چاہیے، مجھے خدمت کرنی چاہیے۔ یہ عہد جو ہو گیا میرا اور میرے والدین کا، یہ آٹومیٹکلی ہو گیا۔ اس کے لیے کہنا ضروری نہیں کہ جی ہم ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایگریمنٹ ویسے بھی ہو جاتے ہیں، ایسے ایک سرٹن ریلیشن شپ بننے سے، جیسے ہسبینڈ وائف کو لے لیں، والدین کی اگزامپل تھوڑی اگر ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے، جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کا ہر طریقے سے خیال رکھنا اور بات ماننا، یہ ایگریمنٹ میں تو نہیں لکھا ہوتا، نکاح نامے میں تو نہیں لکھا ہوتا کہ جی ہر بات پہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کیسے اخلاق ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اٹ کمز ود دا ریلیشن شپ۔ ایگریمنٹ ایسی چیزوں پہ خود ہی بیٹھ کے طے ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ایگری کر لیا کہ اللہ ہی الہ ہے، اسی کی ورشپ کرنی، اسی کی عبادت کرنی، تو اس مضبوطی سے پکڑنا، یہ کلمہ شہادت کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس کو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، یعنی پھر اللہ کی بات نہیں مانتے۔ آگے نمبر 2 ان کا ٹریٹ کیا ہے؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ یہ فاسق کو پہچان رہے ہیں ہم یہاں پہ، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ فاسق کون ہوتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں،
ماں جو امرا حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے ان کے یوصلہ اس کا وصل کیا جائے، وصال کیا جائے، اس کو جوڑا جائے۔ وصال پڑھتے ہیں نا ہم، کسی کی ڈیتھ پہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس کا وصال ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مل گیا ہے، اللہ سے مل گیا ہے، جا کر وہ اللہ سے جا ملا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے وصال کا۔ وصال دو چیزوں کو ملانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملایا جائے۔ تو وہ جو اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا نا، ملانے کا حکم دیا، اس کو وہ توڑتے۔ تو اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ سورۃ النساء میں جب ہم جائیں گے وہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بات ہو رہی ہے۔ تو صلہ رحمی یہ لوگ نہیں کرتے بلکہ رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے لوگ ہیں، رشتوں میں دراڑیں ڈالنے والے، سازشیں کرنے والے، رشتوں کو اہمیت نہ دینے والے، بنا کر نہ رکھنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس پہ شروع ہوں تو بات ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے آج کل یہ ایک کامن پرابلم بن چکی ہے، رشتوں کو قطع رحمی کرنا اور صلہ رحمی نہ کرنا۔ اور آج کل لوگ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ پہلے جو بھی تھا، مسلمان ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جو وہ پیچھے سے وار کریں۔ منافقین، بس صرف منافقین ہوتے تھے، ایک سرٹن گروپ تھا منافقین کا، زیادہ لوگ صحیح مسلمان تھے۔ اب کیا ہے، اب یہ منافقین والی جو عادتیں ہیں زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ پیچھے سے وار کرتے ہیں بجائے یہ کہ آپ سے ڈائریکٹلی بات کر لیں یا کچھ بھی ایسا سلسلہ ہو۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی پھر جب پیچھے سے وار کیا جائے تو رشتے ڈیفینیٹلی کمزور ہوتے ہیں، مضبوط نہیں ہوتے۔ اور بار بار ایسے لوگوں سے پھر دوسرے لوگ ڈسٹنس کریٹ کر لیتے ہیں، پھر بات چیت ہی نہیں ہوتی، پھر قطع رحمی ہو جاتی ہے۔ یہ آج کل کے بہت ہی کامن ایشوز ہیں۔ حالانکہ حکم یہی ہے کہ بنا کے رکھی جائے، مل جل کے رہا جائے۔ قطع رحمی کرنا ایک بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کریشن بنائی ہے، ڈفرینٹ، اللہ تعالیٰ نے جو جو بھی کریٹ کیا، اس میں اللہ نے جب صلہ رحمی کو بنایا، اللہ نے صلہ رحمی کو باقاعدہ کریٹ کیا۔ اور باقی چیزوں کو بھی جب اللہ نے کریٹ کیا تو صلہ رحمی نے کیا کیا تھا؟ صلہ رحمی کھڑی ہو گئی تھی باقاعدہ، یہ حدیث ہے نا۔ صلہ رحمی کھڑی ہو گئی اور صلہ رحمی نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے بنایا تو ہے لیکن یہ لوگ مجھے توڑیں گے، یہ لوگ میرا حق نہیں دیں گے، یہ لوگ میری کیئر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا صلہ رحمی کو کہ جو تیرے ساتھ جوڑ کے رکھے گا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تیرے ساتھ توڑے گا میں اس کے ساتھ توڑوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو صلہ رحمی کا کھڑے ہو جانا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اور دوسرا پھر اللہ کا اس کو جواب دینا، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے جو کہ ہم تک پہنچی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے تو صلہ رحمی پل صراط سے گزرنے والوں کو، اور پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پل صراط سے جو گزر رہے ہوں گے لوگ، ان کو رائٹ سائڈ پہ کیا ہوگی؟ امانتیں ہوں گی، اور لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوگی؟ صلہ رحمی ہوگی۔ تو جو لوگ امانت میں خیانت کرتے تھے، جو لوگ امین نہیں تھے، اور امین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کی حفاظت کرتے ہیں، مجلس امانت ہوتی ہے، مجلس کی بات ادھر ادھر نہیں کر رہے۔ آج کل کامن پریکٹس ہے واٹس ایپ کے، کسی کا میسج کسی کو فارورڈ کر دیا، کسی کا وائس نوٹ کہیں بھیج دیا، کسی کی بات کہیں کر دی، یہ سب خیانت میں آتا ہے۔ صرف پیسوں میں یا چیزوں میں خیانت نہیں ہوتی، نظر کی خیانت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں۔ اور وہ کیا خیانت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس چیز کو استعمال کرنا، جو آپ کا نہیں ہے اس کو دیکھنا، جو بات کسی اور کی نہیں ہے اس کو پہنچا دینا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ خیانت ہے اصل میں۔ تو الامین وہ کوالٹی ہے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے باقاعدہ۔ سورۃ القصص میں جا کے ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز میں کہ ہی واز القوی اینڈ الامین، یہ ایک آدمی سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صادق تھے اور الامین تھے۔ تو یہ ایک سائڈ پہ امانت کھڑی ہوگی، جو خیانت کرتے ہیں ان کو نیچے پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکے گی۔ دوسری طرف صلہ رحمی کھڑی ہوگی، تو جو قطع رحمی کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے وہ نیچے پھینکے گی۔ اور آگے کیا ہوگا پل صراط پر؟ آگے ظلم کے اندھیرے ہوں گے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا، اندھیرے بن کے آئے گا۔ اور جو ظلم کرتا تھا نا اس کے آگے اندھیرے کر دے گا، تو وہ روشنی نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے اس نے پل صراط سے گرنا ہی ہے نا۔ پل آلریڈی ہمیں پتہ ہے، دا برج جو ہے
برج آف سرات وہ پتلا سا ہے، بال کی جتنا پتلا، تلوار کی طرح تیکھا، تو اس سے گزرنا ایک اٹ سیلف ایک چیلنج ہوگا۔ تو یہ صلہ رحمی پہ اور بھی جتنی باتیں کریں کم ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن تھوڑا سا میں بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے جب آپ سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے میرے رشتہ دار مجھ سے توڑتے ہیں، میں پھر بھی ان سے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں پھر بھی میں ان سے جوڑتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر واقعی تم ایسا کرتے ہو نا، تو یہی اصل میں صلہ رحمی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن پتہ چل جاتی ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے بنا کے رکھ رہا ہے آپ اس سے بنا کے رکھ رہے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ریکوائرڈ ہے، لیکن اصل میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے آپ بنا کے رکھ رہے ہیں، تو یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ رحم مینس دا یوٹرس آف دا مدر، یعنی رحم سے رشتہ بنتا ہے نا ہر ایک کا، رحم سے ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو رحم کے جو رشتے ہیں ان میں صلہ کر دینا، صلہ مطلب یہی وصل والا صلہ، ملا دینا ان کو، دس از صلہ رحمی، اور قطع مطلب اس کو توڑنا۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے، اور لوگ جو اس کو توڑتا ہے وہ فاسق ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ساری کریکٹرسٹکس اس بندے میں موجود ہوں گی تو وہ فاسق ہوگا، اس میں سے ایک بھی ہے تب بھی وہ فاسق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین میں کسی بھی طریقے سے ایسی کرپشن کاز کرنا جس سے کہ لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، فتنہ پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے۔ فساد کرنا کیا ہوتا ہے؟ فساد کرنا کامن ورڈ ہے جو کہ قرآن مجید میں بار بار یہ فریز آئے گا، زمین میں فساد کرنا، تو اس کی سمجھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زمین میں فساد کرنا مطلب زمین میں جو امن ہے نا اس امن کو خراب کرنا، یہ اصل میں اس کا مطلب ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری شروع سے ہی کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک زمین کے ایک سرٹن پارٹ میں آپ سمجھیں کہ ہم رہ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، اور گھر میں امن ہے، اب اس امن کو کوئی کسی بھی طریقے سے خراب کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی تیلی لگا کے خراب کیا جا سکتا ہے، کوئی برائی کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، چوری کر کے، کسی کو مار کے، کوئی کسی کا کوئی بھی حق مار کے اس کے گھر کے امن کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر باہر نکلے تو سوسائٹی کے امن کو کیسے خراب کیا جائے گا، کنٹری وائڈ یا ورلڈ وائڈ کیسے کیا جائے گا، ڈفرینٹ اس کے میتھڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کرپٹ کرنا ہی اس کا مطلب ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں پالیٹیشینز بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، کرپشن کاز کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہی جب وہ پیسوں کا، یہ پیسوں کے معاملے میں جب وہ فراڈ کرتے ہیں تو اس فراڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ امن خراب ہوتا ہے زمین کا، جس کا جو حق ہے اس کو وہ پیسہ نہیں مل رہا اور غلط سائٹ پر پیسہ جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جن کو ان کا حق نہیں مل رہا وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ان پہ ظلم ہوگا، ظلم ہوا ہے تو وہ آگے سے ریاکشن دیں گے، اور یہ لوگ اپنی جیبیں بھر بھر کے باہر چلے جائیں گے، یا جو بھی یہ لوگ کریں گے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ تو چل رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ تو انہوں نے بیسکلی کیا کیا، اس طرح وہ لوگ پیسوں کی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کرپشن کیا ہے؟ سمپل ایک بول کے بھی ہم کرپشن کریٹ کر سکتے ہیں، کسی کی غیبت کر دی کسی آرگنائزیشن میں، پورا اس نے پورا ٹیم ایفرٹ جو تھی اس سارے کو خراب کر دیا، ساری بانڈنگ کو ختم کر دیا، اس طرح جو فتنہ پھیلتا ہے وہ پھر ہر ایک کو امپیکٹ کرتا ہے، اس کے دل کو خراب کرتا ہے۔ یہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، اور یہ یہاں پر تو بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ براڈلی بات ہو رہی ہے، لیکن انہی ٹاپکس پر آگے جا کے جب اسپیسیفکلی بات ہوگی نا تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ ہم سے ریکوائرڈ ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ریکوائر کر رہے ہیں، میرا اخلاق، میرے مینرز، یا میرا کریکٹر ان فرنٹ آف ادر پیپل یا ود ادر پیپل کیسا ہونا چاہیے، وہ یقین کریں 100% کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ تو جب 100% کلیئرٹی ہوتی ہے نا، وہ انسان پھر غلط نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں۔ اور جو لوگ پھر بھی دوسرا آپشن لے رہے ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا کبھی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا۔ تو بس سولوشن ہر چیز کا بیسکلی ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور ہر چیز کا ہمیں ایک اچھا اس سائٹ پر نا گائیڈنس ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
زمین میں فساد کرنا، باقاعدہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے لوگوں میں فساد کرنا، ٹھیک ہے، یفسدون فی الناس نہیں آتا کہیں بھی. زمین میں فساد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم فساد کریٹ کرتے ہیں نا، اس کا اثر باقاعدہ زمین کے اوپر بھی ہوتا ہے. ہمیں وہ حدیث پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو زمین ہری بھری تھی، ابھی بھی ہری ہی ہے، گرینری ہے، لیکن اس وقت زیادہ گرینری تھی، ہریالی سے بھری پڑی تھی. لیکن بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے، حضرت آدم کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے زمین پہ اثر ہوتا گیا، اس کی گرینری جو ہے ود ٹائم کم ہوتی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو فساد ہے نا انسان کا، جو وہ امن کو ختم کرتا ہے، اس کی وجہ سے زمین پہ بھی اثر ہوتا ہے، زمین کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر ہوتا ہے، زمین کی گرینری پہ اثر ہو رہا ہے، اور اوور آل انوائرمنٹ پہ، اوور آل ایٹماسفیئر پہ اثر ہوتا ہے. وہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے نا شاید، یہ درخت جو ہیں، پلانٹس اینڈ ٹریز ہیں، یہ کتنا اثر لیتے ہیں ہماری باتوں کا. اور یہ ٹریز کی باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں. آپ کہ کسی بھی پودا آپ اگر اگاتے ہیں اور اس سے آپ دن میں کوئی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آتے جاتے اس سے پیار محبت سے دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ اچھی طرح گرو کرے گا، جاندار ہے نا، لیونگ تھنگ ہے. اور اگر اس کو کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں یا اس کے ارد گرد برا بھلا بول رہے ہیں، کوئی ابیوزو لینگویج یوز ہو رہی ہے، سازشیں ارد گرد ہو رہی ہیں، تو اس کو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، اور اس کی گروتھ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگی، گروتھ جو اس کی سلو ہو جائے گی، اور مرنے کی طرف تک چلے جاتے ہیں. تو یہ پلانٹس پہ باقاعدہ ریسرچ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب انسان کی جو حرکتیں ہیں نا، امن خراب کرنے کے لیے وہ جو بھی کر رہا ہے، جھوٹ ہی چاہے بول رہا ہے، اس کا اثر اوور آل انوائرمنٹ پہ، اوور آل ایٹماسفیئر پہ ہو رہا ہوتا ہے. زمین افیکٹ ہو رہی ہے، اور زمین کے اوپر جتنا بھی ایٹماسفیئر ہے، درخت ہے اور جانور ہے، سب کچھ افیکٹ ہو رہا ہے. اور وہ کہانی سی سنی ہوئی ہوگی آپ لوگوں نے کہ ایک قصبے کے لوگ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ کہانی ہے صرف بات کو سمجھانے کے لیے، کہ جب انہوں نے کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا نا، جو کوئی درخت کاٹنا ہوتا، برا بھلا نہیں، کوئی درخت کاٹنا ہوتا ہے، کیا کرتے تھے وہ قصبے کے لوگ؟ انہوں نے جب کوئی درخت کو کاٹنا ہوتا نا کسی جگہ سے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، اور اس کو اتنا برا بھلا کہتے، اتنا برا بھلا کہتے کہ وہ خود ہی گر کے مر جاتا. یعنی یہ قصہ ہے، صرف کہانی ہے، اور اس کہانی سے بیسکلی سمجھانے کا پرپس یہی تھا، جہاں پہ یہ کہانی میں نے سنی تھی ان کا، کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں. کسی انسان کو گرانا ہو تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، روز اسے اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں، روز جی تم تو ہو ہی اسٹوپڈ، تم تو، کچھ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، برا بھلا ریگولرلی روٹین میں اپنے بچوں کو ایسے ڈفرینٹ ٹائٹلز سے بلا رہے ہوتے ہیں، یا عادتاً بلا رہے ہوتے ہیں، فیل نہیں کرتے کہ جی ہم غلط کہہ رہے ہیں. روز اس کو کہنے لگ جائیں گے تو وہ ایسا ہی فیل کرنے لگ جائے گا، اور وہ بھی مر جائے گا، اندر سے مر جائے گا. تو کسی بچے کو مارنا ہے، کسی انسان کو، تو وہ اس کے لیے بھی یہی ریسیپی ہے پھر. تو یہ فساد کا کانسیپٹ ہے جو کہ قرآن ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے سٹارٹ میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ از نقصان، لاس میں جو لوگ ہیں، تو ان کا لاس ہو جائے گا. کون سا لاس؟ چاہے دنیا میں ہمیں ان کا لاس نظر آئے نہ آئے، آخرت میں 100% لاس ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ریزلٹ ہے وہ آخرت میں ہی آنا ہے. دنیا میں ٹیسٹ ہے بیسکلی، تو دنیا میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا، ٹھیک ہے. اصل میں وہ ویسا بھرے گا قیامت کے دن. دنیا میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں یا نہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیل دے دیں، چھوڑ دیں، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے کرتا جائے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل ہو جانا ہے، سب کو جیسے ہے اس کو ویسے پتہ چل جائے گا. دنیا میں چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو نہ دکھائیں، دونوں آپشنز پاسبل ہیں. تو دنیا میں کبھی نہیں ریلائی کرنا چاہیے، دنیا میں یہ نہیں کہنا چاہیے اور دیکھو فلاں بندہ بیمار ہے، یہ تو ایسا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ بیماری دی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بیماری کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی نیک انسان پہ وہی بیماری آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات مزید بلند کرنا چاہتے ہیں.
اس کو اس اسٹیٹس پہ پہنچانا چاہتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہ بیماری ہے، وہ ٹیسٹ ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے برے کاموں کی وجہ سے وہ بیماری ہو اور ان کو ایریز کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ججمنٹ پاس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ بس کسی کو سمجھانا، بتانا. ایون آپ سے وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ یہ لوگ اگر جہنم میں جاتے ہیں نا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا کام تبدیلی لے کر آنا ہے، چینج کرنا ہمارا کام ہے، چینج کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ بتا دینا. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگلے کو چینج کر کے میں چھوڑوں گی، بدل کے ہی چھوڑوں گی، تو پھر ہم ہارش ہو جاتے ہیں، روڈنس ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہمارے لہجے میں آ جاتی ہے، ہماری اخلاق ہمارا خراب ہونے لگتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اخلاق خراب نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں، رزلٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. ہمارا کام ہے بس بتا دینا. اور آج کل ایسا زمانہ ہے کہ آپ ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتے، سیدھی سی جو بات ہے. بتانے کے لیے آج کل بہت زیادہ نالج کا ہونا، پھر بہت زیادہ حکمت کا ہونا، پھر اس کو کون سے ٹائم پہ کس کو کب کیا بات کہنی، یہ سب کچھ دیکھنا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل بہت زیادہ کیئرفل ہو کر کسی سے بات کرنی پڑتی ہے جب ہم کریں. کیفا، کس طریقے سے. کیفا از another question word. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ میں بہت زیادہ ورڈز کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، پیچھے میں بہت زیادہ ورڈز میں نے نہیں اوپن کیے. ایک تو ہم نے پہلے کر لیے تھے اس آیت کے اوپن 27 آیت کے، لیکن کچھ اب ہم جن ورڈز کی آپ کو آلریڈی اب سمجھ آ گیا، جیسے ہم از ضمیر منفصل، وہ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتا دیا، تو اب میں نہیں بتاؤں گی بار بار. ٹھیک ہے، تو کیفا از فرسٹ ٹائم ہم یہاں پہ کیفا پڑھ رہے ہیں. کیفا از اے کویسچن ورڈ. کیسے اس کا مطلب ہوتا ہے کیفا حالکی، کیا کیسے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کیسے جب ہم نے ہاؤ جب ہم نے کہنا ہوتا ہے عربی میں، تو ہم کیفا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو بہت سارے کویسچن ورڈز بھی عربی میں آلموسٹ 13-14 کویسچن ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں. تو جیسے جیسے آتے جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی. کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو. تا کے ساتھ فعل مضارع آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، ویسے یا کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. بیٹا کیا ہو گیا؟ اچھا بیٹا بیٹھو جا کے، میں آ رہی ہوں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں. اچھا میری جان بیٹھو جا کے، بابا ہے ادھر، اندر چلے جاؤ. یکفرون، یا سے ہم نے پڑھے ہیں فعل مضارع، تا کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا. تو ویسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے فعل مضارع الف سے، نون سے، یا اور تا، ان چار میں سے کسی ایک سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو تا سے جب سٹارٹ ہوگا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تم. اب یہاں اینڈ میں اون آ رہا ہے، واو نون آ رہا ہے، مطلب جمع ہے. کیف تکفرون، بس 2 منٹ میں ہم ختم کر رہے ہیں. کیسے تم سب کفر کرتے ہو یا انکار کر دیتے ہو، باللہ اللہ کا. ٹھیک ہے، یا اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم. یہ جو کن ہے نا، کن بیسکلی ایڈ کیا جاتا ہے جملے کو، سینٹنس کو پاسٹ کا ٹچ دینے کے لیے. پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کرنے کے لیے یوزلی کن کو ایڈ کیا جاتا ہے. وَكُنْتُمْ، اور تم کیا ہے؟ تا زبر تا، تازر تی کا پلورل ہے یہ. تا زبر تا کا مطلب ہوتا ہے تم ایک لڑکا. ٹھیک ہے، مذکر واحد. کنتا، ٹھیک ہے. کنتی مطلب تم ایک لڑکی. ٹھیک ہے، مؤنث واحد. اور تم سارے کے سارے. اصل میں یہ مذکر ہے، لیکن ڈیفینیٹلی مذکر کے صیغے میں پھر سب شامل ہو جاتے ہیں جب قرآن مجید میں یوز ہو رہا تھا. وَكُنْتُمْ، اور تم سارے تھے، امواتن مردہ، مرے ہوئے تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا. بس اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے ختم کر دیتے. فَأَحْيَا، تو اس نے زندہ کیا، کم تمہیں. ثم، پھر. یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو. ثم، پھر. یحییکم، کیا لکھا ہوا ہے؟ جلا دے گا تم کو. جلا کیوں لکھا ہوا ہے؟ جلا کو نہ دیکھے، نیچے جو سینٹنس لکھا ہے نا وہ صحیح لکھا ہوا ہے. پھر زندہ کرے گا تم کو. ٹھیک ہے، تو اچھا جلا، وہ والا جلا، کسی کو جلا بخشنا. جلا بخشنے کا مطلب زندہ کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ جلانے والا جلا نہیں ہے. تو زندہ ہی ہم بول دیتے ہیں ایزی لینگویج میں. یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں. ٹھیک ہے، یہ یا حیات کا وہ ہوتا ہے روٹ ورڈ. اور احیا کیا ہے؟ احیا مطلب
یہ وہ ہے افعلا کے وزن پہ، یہ بیسکلی ماضی، اور اس کے اندر اس کا میننگ شامل ہوتا ہے. تو ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. رجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس آنا، ریٹرن کرنا، پلٹنا، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور یہ سما کا یوز کیا ہوتا ہے؟ سما کا یوز انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گی، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.